नाजरीन आदाब। आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ाना है और साथ ही एक अच्छी ज़बान बोलना सिखाना भी मकसद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी प्रोग्राम की इब्तिदा में मैं कोई ना कोई शेर उर्दू के हवाले से पेश करती हूँ कि उर्दू में जो मिठास है, जो शाइस्तगी है, जो तहज़ीब है, कभी नज़्म के कुछ मिसरे, कभी गज़ल के कुछ अशार, कुछ कोई शेर। तो नाज़रीन आज मैंने गुलजार साहब की एक बहुत मशहूर नज़्म है उर्दू ज़बां, उससे कुछ मिसरे मुंतखब किए हैं। तो गुलजार साहब के बारे में आप जानते ही हैं कि वो मुमताज़ जो है फ़िल्म साज़ हैं, नग़मा निगार हैं और अफ़साना निगार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो उर्दू ज़बां के चंद मिसरे कुछ इस तरह हैं कि ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िवाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, अजब है ये ज़बां उर्दू, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है मेरे वतन का है। बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहज़ीब की आवाज़ है उर्दू, एक तहज़ीब की आवाज़ है उर्दू। तो नाज़रीन आज हम उर्दू हुरूफ़ तहज्जी का 32वां हर्फ नून से बनने वाले कुछ मुख्तलिफ़ अल्फाज सीखेंगे लिखना। तो सबसे पहले नून के बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो अर्ज़ करना चाहती हूँ कि नून जो है एक ऐसा हर्फ है जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो वो नफ़ी के मानी देता है, यानी कि नहीं के मानी भी देता है अक्सर। जैसे आपने सुना होगा नाकाम, नाअहल, नाकारा, यानी कि जिसको कोई काम करना ना, तो इस तरह के अल्फाज जो है वो उससे बनाए जाते हैं। और कहीं कहीं जो है वो तानीसियत को ज़ाहिर करने के लिए भी होता है। जैसे माली से हमने लास्ट आखिर में जब लगाते हैं, जैसे माली से हमने मालन बनाया, धोबी से हमने धोबन बना दिया। इसी तरह से कभी कभी जो मुअन्नस जो लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनसे जमा बनाने का काम भी किया जाता है। जैसे गुड़िया, गुड़िया एक सिंगल है लेकिन जब हम उसको जमा बनाएंगे तो उसमें नून गुन्ना शामिल कर देंगे आखिर में, तो जैसे हो जाएगा गुड़िया, 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 पुड़िया, पुड़िया। तो जमा बनाने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से नून जो है जब कभी बे और भ या पे और फ के से पहले आता है तो उसकी आवाज़ जो है मीम में बदल जाती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कहते हैं मिंबर, तो वहाँ पे मीम मीम और बे और रे नहीं है बल्कि मीम नून बे रे है। मिंबर यानी कि कोई स्टेज जिस पर वाज करते हैं चढ़ करके तकरीर कोई, तो हम वहाँ वो मीम में आवाज़ बदल गई क्योंकि उससे पहले नून आया। मिंबर, जैसे सुम्बुल, अब आपको अगर मैं बताऊं कि सुम्बुल जो है वो नून बे और लाम है, लेकिन यहाँ पे हम उसको सुनबुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसको सुम्बुल पढ़ रहे हैं। जैसे संभल, संभल हम पढ़ते हैं तो जब आपको सबको मालूम है कि जब संभल लिखा जाता है तो वो सीन नून भ ये लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ संभल नहीं, हम संभल पढ़ रहे हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी भ से या बे से पहले और कभी कभी पे और फ से पहले भी अगर नून का लफ्ज आए तो उसकी आवाज जो है वो मीम में बदल जाती है। तो ये कुछ चीजें थी जिन जो मीम नून के बारे में है ना। जैसे हम मंबा हम कहते हैं, मंबा कहते हैं चश्मे को जो पानी का होता है। तो जो लोग नहीं जानते तो वो मीम नून बे और आइन, लेकिन हम उसको मनबा नहीं मंबा पढ़ रहे हैं। वजह ये है कि क्योंकि ये बे से पहले नून आया है ना। तो इस तरह से ये एक चीज है। और नून जो है क्योंकि वो उर्दू हुरूफ तहज्जी का 32वां हर्फ है, अब नून हमने यहाँ पे ये लिखा है तो इसको जब हम बतौर ये तो हर्फ हो गया, लेकिन जब हम इसको लफ्ज के तौर पर लिखेंगे तो हम उर्दू में इसको लिखेंगे ये नून। और अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं नून को,
ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے انگریزی میں ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں, یا ہم یو کے ساتھ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں ایسے, نون, ہے نا. تو میں نے یہاں پر نون سے بننے والے کچھ مختلف الفاظ جو ہے وہ لکھے ہیں. تو سب سے پہلے جو میں نے لکھا ہے وہ ہے ناصبور. تو دیکھو یہ نون, الف, صاد, بے, واو اور رے, ناصبور. ناصبور جو ہے اس کو کہتے ہیں جو بہت بے صبر ہوتا ہے, جو بہت بے قرار ہوتا ہے, جلد بازی جس میں ہوتی ہے, ناصبور. تو یہ چونکہ ہم نے مطلب ہم لوگ آگے بڑھ چکے ہیں, تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی اردو پڑھ رہے ہیں, تو اس سے پہلے یہ آپ حرفی اگر بات کریں اس کی تو نون, الف, صاد 1 2 3 4 5 6, ویسے اگر یہ ملا کر کے دیکھا جائے تو 6 حرفی ہے یہ لفظ, ہے نا. لیکن اگر ہم اس کو ایسے ملا کے لکھیں گے تو نا اور الف الگ لکھا جائے گا, کیونکہ الف کے بعد کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ملا کر کے نہیں لکھا جاتا ہے. یہ پچھلی ویڈیوز میں ہم سیکھ چکے ہیں. تو یہ صاد, بے, واو اور رے, تو یہ صبور نہیں ہے, ناصبور ہے نا. صاد پہ جو ہے وہ زبر ہے اور واو پہ جو ہے یہ پیش ہے. تو ناصبور یعنی کہ بے قرار کو, یا ہے نا جلد بازی کو, بے صبر کو کہتے ہیں ناصبور, جس انسان کے اندر بہت بے قراری ہو یا جلد بازی ہو. اسی طرح سے آپ نے دیکھیے میں نے بتایا تھا نا کہ جب نون کے سے پہلے جو مطلب لفظ سے, کسی لفظ سے پہلے, اب کام جو ہے وہ لفظ ہے, کام آپ کو جانتے ہیں سب, لیکن چونکہ نون جو ہے وہ اس سے پہلے لگائے گئے تو اکثر جو ہے وہ نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, جیسے ناکام. یہ ہو گیا ناکام. جیسے نون, الف, کاف, الف اور میم, تو یہ 1 2 3 4 5, یہ 5 حرفی ہو گیا ناکام. ناکام آپ کو پتہ ہی ہے, ناکامیاب کو کہا جاتا ہے نا, اس کو ہم کام, چونکہ کام کرنے کو کہتے ہیں ناکام, جو کام کرنے میں مطلب پوری طرح سے وہ نہ ہو, ہے نا, دسترس رکھتا ہو, ناکام. تو یہ دیکھیے اسی طرح سے یہ ہے ناگزیر. اب ناگزیر چونکہ یہ نون, الف, گاف, زے, یہ اور رے, 1 2 3 4 5 6, یہ 6 حرفی ہے. تو ناگزیر جو ہے ہم کس کو کہتے ہیں, یہ لکھا جائے گا ایسے, گاف اور زے اور یہ اور رے, ٹھیک ہے. کیونکہ زے کے بعد بھی جب ہم نے پرانی ویڈیوز میں سیکھا تھا کہ اس کے بعد بھی اس سے کوئی حرف جو ہے وہ مل کر کے نہیں الگ لکھا جاتا ہے. تو ناگزیر کہتے ہیں جو لازمی ہو, بہت ضروری ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت ناگزیر ہے, یعنی کہ بہت ضروری ہے یہ, ہے نا. ضروری کو کہتے ہیں, لازمی کو کہتے ہیں, یا واجب کو ناگزیر, ٹھیک ہے. اب یہ آپ دیکھیے یہ ہے ناگہانی. تو نون, الف, گاف, یہ چھوٹی ہے جس کو ہم, ہے نا, چھوٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے, اس کو لٹکن والی ہے بھی کہتے ہیں, اور الف, نون اور یہ ناگہانی. تو ناگہانی کہتے ہیں کہ اتفاقیہ کچھ ہو جائے آپ کے ساتھ. آپ نہیں کہتے کہ ناگہانی میری ساتھ آج یہ ہو گیا, یعنی کہ اچانک کچھ ہو گیا, ناگہانی, ہے نا. جب بھی چھوٹی ہے کسی حرف کے بیچ میں لکھی جاتی ہے تو وہ اسی شکل میں لکھی جاتی ہے, ناگہانی. تو یہ اچانک یعنی کہ اتفاقیہ طور پر کچھ ہو گیا ایسے. تو اسی طرح سے دیکھیں نادر, نون, الف, دال اور رے, نادر. اب نادر آپ نے اکثر سنا ہے, نادر کہتے ہیں جو چیزیں بہت کمیاب ہو, یعنی کہ آسانی سے دستیاب نہ ہو, انوکھی چیزوں کو نادر, ہے نا. کمیاب کو, جو بہت ایزیلی دستیاب نہ ہو, یا بہت انوکھی چیز کو کہا جاتا ہے نادر. تو یہ نادر ہو گیا, ہے نا, یہ نا, اور یہ جب ہم اس پہ ایسے لگائیں گے زیر تو اس کا مطلب یہ نادر پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے اکثر آپ سنتے ہیں, بہت کامن سا ایک لفظ ہے ناز, ہے نا, نون, الف اور ایک چھوٹا سا بالکل اور زے. اب آپ اس کو زے کے بجائے آپ اس کو وہ نہیں پڑھیں گے, جیم نہیں پڑھیں گے, ناج نہیں کہیں گے اس کو, ہے نا. ناز, ناز کہتے ہیں غرور کو, تکبر کو, فخر کو بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر بہت ناز ہے, تو وہاں فخر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یا اس کو اپنے اوپر بہت ناز ہے تو اس کا مطلب وہ اس کو گھمنڈ ہے اپنے اوپر, ہے نا. تو تکبر کو, گھمنڈ کو, غرور کو یا فخر کو ہم ناز کہتے ہیں. اسی طرح سے ناز سے بھی کافی
وہ بنتے ہیں. جیسے ایک تو ناز ہو گیا, ایک ہے نازاں. دیکھو جیسے ایسے لکھتے ہیں نا, اس کے آگے ہم نے نون غنہ بڑھا دیا, تو یہ تو ناز تو فخر ہو گیا. نازاں یعنی کہ فخر جس کو اپنے اوپر فخر ہو. دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مغرور, یعنی کہ نازا جو ہے وہ مغرور کو کہا جائے گا. اور مغرور کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وہ بہت مغرور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بہت گھمنڈ کر رہا ہے. تو ہم نازا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنے اوپر بہت نازا ہوں, یعنی کہ یہ مغرور بھی ہم کہہ سکتے ہیں, نازا کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ناز برداری کرنا, یعنی کہ نخرے اٹھانا, کسی کے ناز اٹھانا, اور ہے نا, اور ناز بردار اور ناز برداری یعنی کہ نخرے اٹھانے والا اور ناز بردار ایسے نخرے اٹھانا. تو اس سے کئی سارے ایسے جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح سے ایک لفظ دیکھیے, یہ ہے ناسور, نون الف سین واو اور رے, ناسور. اور ناسور آپ اکثر سنتے ہیں نا, زخم کے بارے میں اکثر سنتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز جو ہیل نہ ہو رہی ہو, ٹھیک نہ ہو رہی ہو, ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ کام تو ہماری ناسور بن گیا. تو یعنی کہ وہ ایسے زخم کو کہا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رشتہ چلا جاتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا. تو ناسور ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن ہم ایسے عام جو ہماری روزمرہ کی جو زبان ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی بولتے ہیں جو کام ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا ہو, اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ارے یہ تو ناسور بن گیا ہمارے لیے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو ناسور ہم ایسے زخم کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ رشتہ رہتا ہے اور وہ بہت پرانا ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے ناسے, نون الف سواد اور ہے. اب یہاں پہ یہ سین کا لفظ نہیں ہے, سواد کا لفظ ہے, اور یہ آپ کو یہ بڑی ہے نا. جب آپ لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, جب آپ لکھنا سیکھیں گے اور کتابیں پڑھنے لگیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں سین کی جگہ وہاں سواد استعمال کرنا ہے. تو ناسے, یہ ناسے, تو ناسے جو ہے وہ کہتے ہیں نصیحت کرنے والا. نصیحت سے بنا, کسی کو نصیحت کرنا, ناسے نصیحت کرنے والا, ہے نا. اور اب اردو شاعری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 4-5 کردار جو ہے وہ بار بار گھوم کے آتا ہے. ناسے جو ہے اس کا ایک بڑا اہم جو کردار ہے, جیسے عاشق ہے, معشوق ہے, نامہ بر ہے, یعنی کہ جو خط لے جاتا ہے, جو میڈیٹر جس کو کہا جاتا تھا. ایک رقیب, ایک دشمن ہوتا ہے. ایک ہے ناسے جو نصیحت کرنے والے. تو یہ کچھ کردار ہیں جو اردو شاعری میں ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, ہے نا. تو اب دیکھیے جیسے یہ ناز ہم نے دیکھا غرور کے معنی میں یا فخر کے معنی میں, ہے نا, یا تکبر کے. تو اس میں عامر مینائی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ آفت تو ہے وہ ناز بھی انداز بھی, لیکن مرتا ہوں جس پہ وہ ادا اور ہی کچھ ہے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے اندر مطلب ناز بھی ہے اور وہ بہت ہے نا, اور ادائیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مجھے جو ادا پسند ہے وہ کچھ اور ہے نا. تو اسی طرح سے ابھی ہم نون سے بننے والے کچھ اور الفاظ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اسی طرح سے نون سے میں نے کچھ اور الفاظ یہاں پر لکھے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ناقص ہے نا, نون الف اور قاف اور صاد, ناقص. تو یہ حلق سے تھوڑی سی آواز نکالیے آپ کو, یہ کاف ناقص اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, یہ ہے ناقص. یہ ناقص کہتے ہیں ادھورا, ہے نا, ناقص. اسی طرح سے دیکھیے نباز, نون بے الف اور زواد, نباز. نبض ہوتا ہے نا جو طبیب جو ہے وہ دیکھتے ہیں, تو نباز جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی کہ نبض شناس, نبض کو پہچاننے والا, ہے نا. لیکن بہت سمجھدار اور جو سوجھ بوجھ والا ہے, ہوشیار ہے, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت نباز ہے, یعنی کہ وہ بہت اس کے اندر فہم ہے, عقل ہے, سوجھ بوجھ ہے نا. تو نباز. اچھا, یہ کیونکہ ہم بے پہ تشدید لگائیں گے, اور جب ہم تشدید لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہم 2 بار وہ لفظ کو پروناؤنس کرتے ہیں. تو نب باز, لیکن ہم یہاں تشدید لگا دیتے ہیں. یہ کاؤنٹ ایک ہی ہوگا, لیکن یہاں پر یہ ہم نے تشدید لگا دی اور یہ ہو گیا نباز.
ٹھیک ہے. تو نباز جو ہے 1 2 3 4 ویسے 4 حرفی ہے, ہم اس کو 5 حرفی نہیں کہہ سکتے کہ بے کی آواز جو ہے وہ بولنے میں آ رہی ہے, لکھنے میں اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی, بلکہ وہاں پر تشدید لگ جاتی ہے, تو اس کو نباز. اچھا یہ دیکھیے نافع, نفع فائدے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے نفع فائدے کو کہا جاتا ہے. یہ نافع ہے یعنی کہ فائدہ پہنچانے والا, نافع جس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے. تو نون الف فے اور عین یہ ہے نافع. یہ فے اور عین نافع. اچھا چونکہ یہ فائدہ پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ خدا کا ایک صفاتی نام بھی ہے نافع. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے آپ, یہ ہے نثار. اب یہاں پہ ہم نے سین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. نثار کہتے ہیں قربان ہونا, صدقے جانا, ہے نا. نثار نون سے الف اور رے, سے کا لفظ ہے یہ, نہ کہ سین کا لفظ ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے یہ نثار. تو یہ 4 حرفی ہے چھوٹا سا, اس کو ہم کہتے ہیں قربان, نثار ہونا کسی کے اوپر, یعنی کہ قربان ہونا, صدقے ہونا کسی کے اوپر, نثار. تو یہ آپ دیکھیے دوسرا, یہ ہے نجات. نون جیم الف اور تے, نجات. نجات جو ہے کہا جاتا ہے رہائی کو یا چھٹکارا حاصل کرنے کے, ہمیں اس سے نجات ملی یعنی کہ ہمیں اس سے چھٹکارا مل گیا اس کام سے, یا رہائی مل گئی ہے نا, فرصت مل گئی. نجات رہائی ملنا, چھٹکارا ملنا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ دیکھیے یہ ایک لفظ ہے نحوست. نون بڑی ہے, واو سین اور تے. تو یہ ہو گیا 1 2 3 4 5, 5 حرفی ہو گیا. یہ ہے نون بڑی ہے واو, اور واو کے بعد چونکہ لفظ جو ہے وہ الگ لکھا جاتا ہے حرف, نحوست. نحوست کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ منحوس ہے, یا نحوست کہتے ہیں بدقسمتی کو, نحوست ہے نا, بدقسمتی نحوست. تو یہ اسی طرح سے یہ ہو گیا نحیف. یہ نیف نہیں اس کو پڑھتے ہیں, ہم اس کو پڑھیں گے نحیف. نون بڑی ہے یہ اور فے, نحیف. یہ فے, ہم یہاں پہ نحیف اس پہ زبر لگا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو نیف نہیں پڑھنا ہے, ہمیں نحیف و نظار یعنی کہ جو بہت کمزور ہوتا ہے نا, نحیف کہتے ہیں نا کہ دبلا پتلا, جو بہت کمزور ہو, لاغر ہو, جو نا نحیف. اچھا یہ جو ہے یہ نخل, نون خے اور لام, نخل. اب نخل اس کو ہم کہیں بھی زبر نہیں لگائیں گے, نخل اس کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے, ہمیں اس کو نخل پڑھنا ہے نا. تو نخل جو ہے ویسے تو کہا جاتا ہے جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کو نخل کہتے ہیں, لیکن ہم عام درخت کو بھی جو ہے وہ نخل کہہ سکتے ہیں, ہے نا. جو بھی پیڑ ہوتے ہیں, بڑے جو پیڑ ہیں, درخت, وہ درخت نہیں ہوتا, درخت ہوتا ہے نا, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ویسے نخل جو ہے وہ عرب میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہاں کھجور کے پیڑوں کو کہا جاتا ہے, لیکن ہم عام درخت کے لیے بھی نخل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا نخل. اسی طرح سے یہ دیکھیے یہ ایک ہندی کا ایک لفظ ہے, یہ ہے نرمل, ہے نا. نون رے میم اور لام, نرمل. یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے نرمل. تو نرمل کہتے ہیں صاف شفاف کو, نرمل صاف اور شفاف کو کہتے ہیں, ہے نا, نرمل. تو یہ دیکھیے کیونکہ اردو میں بہت سارے جو لفظ ہیں سنسکرت کے بھی استعمال ہوتے ہیں. اردو والوں نے سنسکرت سے بھی لیے ہیں, ہندی سے بھی لیے ہیں, عربی سے بھی لیے ہیں, فارسی سے بھی لیے ہیں. تو بہت ساری زبانوں سے مل کر کے یہ ایک زبان بنی ہوئی ہے. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ دوسرا ایک اور جو لفظ ہے یہ ہے نشاط. اب عام بول چال میں مطلب نشاط بولتے ہیں, لیکن اگر اس کا صحیح تلفظ دیکھا جائے تو نون پہ جو ہے وہ زبر ہے, ہم اس کو نشاط نہیں بلکہ نشاط کہیں گے. نشاط کہتے ہیں خوشی کو,
شادمانی کو یا مسرت کو نا، وہ مسرت نہیں ہوتا ہے، وہ بھی مسرت ہوتا ہے، میم کے زبر ہوتی ہے. تو اب ہم اس کو نشاط ہے نا، نشاط نا یہ اس پہ ہم زبر لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا نشاط. اگر ہم اس پہ زیر لگائیں گے تو اس کو پڑھیں گے پھر نشاط. لیکن نشاط ہم لوگ بولتے ہیں مگر اصل لفظ جو ہے یہ صحیح نشاط ہے خوشی کے معنی میں. جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو، ایک گنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو غالب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روسیا کو. روسیا اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. روسیا، رو تو کہتے ہیں چہرے کو، اور سیاہ جو ہے وہ کہتے ہیں کالے کو. تو روسیا کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ کالا چہرہ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو گنہگار ہے، جو عاصی ہے یا کمبخت کو بھی کہا جاتا ہے. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کس روسیا کو، یعنی کہ کس کمبخت کو جو ہے وہ شراب پینے سے اس لیے شراب پیتا ہے کہ اس کو خوشی حاصل ہوگی، کہ خوشی کے واسطے جو ہے میں شراب نہیں پیتا ہوں. ایک گنا کہتے ہیں مسلسل جو ختم نہ ہو، ایک گنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. وہ کہہ رہا ہے میں تو اس لیے پیتا ہوں کہ مجھے جو سرمستی کی کیفیت ہے، اپنے آپ کو بھول جانے کی جو چیز ہے، وہ مجھے ہر وقت چاہیے. میں ڈوب کر کے اس میں رہنا چاہتا ہوں بے خودی کی کیفیت میں، اس لیے میں شراب پیتا ہوں، خوشی کے لیے نہیں پیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے نشاط. تو اسی طرح سے نون سے بننے والے کچھ اور الفاظ جو ہے وہ میرے یہاں پہ لکھے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے نرگس. نون رے گاف اور سین، نرگس. تو یہ ہم نرگس، تو نرگس جو ہے وہ ایک پھول ہوتا ہے نرگس کا، اور اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ آنکھ کی طرح ہوتی ہے. اسی لیے اردو شاعری میں نرگس کے پھول کو محبوب کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور بہت سارے اس طرح کے اشعار ہیں. نرگس کا پھول ہے نا، اس کو اس کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھیں جو ہے، جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہے کہ نرگسی آنکھیں ہیں، تو وہ یہیں سے بنا ہے نرگس کے پھول سے، کیونکہ شاعری میں جو ہے وہ آنکھوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو جیسے ذوق کا ایک شعر ہے کہ ہمیں نرگس کا دستہ غیر کے ہاتھوں سے کیوں بھیجا، جو نظریں ہی دکھانی تھی دکھاتے اپنی نظروں سے. یہ ذوق کا شعر ہے. تو نرگس کا دستہ یعنی کہ جو نرگس کے پھولوں کا جو گلدستہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیوں بھیجا. تو نرگس کی رعایت سے نظر کا استعمال کیا ہے، کیونکہ پھول سے جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے آنکھوں کو نا. تو اس طرح یہ ایک لفظ دیکھیے، یہ ہے نون زے اور دال. زے ہے، زے ہے نا، نزد. یہ تو یہ جو یہ اس کو کوئی نزد پڑھتا ہے، کوئی نزد پڑھتا ہے، کوئی اس کو ہم کہتے ہیں قریب میں، پاس، جو قریب ہے. یعنی کہ جب ہم کسی کارڈ پہ کوئی وینیو لکھتے ہیں نا، اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ ہے، تو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے نزد. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی کہ اس جگہ ہے یا اس کے قریب ہے. ہم ڈالتے ہیں نا کوئی ایڈریس جو ڈالتے ہیں، پتہ جو ہم وہاں پہ لکھتے ہیں تو اس پہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ نزد، اس کو آپ ایسے کریں گے، ہم یہ ایسے لکھا جائے گا نزد ہے نا. اس کو نزد نہیں پڑھنا ہے، آپ کو نزد نہیں پڑھنا ہے، نہ نزد پڑھنا ہے نا. تو اس کو ہم کہتے ہیں قریب. تو یہ دیکھیے یہ ہے نشیب. نون شین یہ اور بے، نشیب. یہ بے نشیب. نشیب کہتے ہیں گہرائی کو، پستی کو. تو اسی لیے نشیب سے جو ہے یعنی کہ اتار کو کہا جاتا ہے، گہرائی کو، پستی کو. ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا نشیب و فراز، یعنی کہ اتار چڑھاؤ. جیسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی جو ہے وہ تھوڑا سا اونچا نیچا ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑے نشیب و فراز چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ بہت اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، ایک سی نہیں چل رہی ہے زندگی. تو نشیب چونکہ پستی اور گہرائی کو کہا جاتا ہے، اور فراز جو ہے وہ بلندی کو کہا جاتا ہے. تو اسی سے بنایا نشیب و فراز، یعنی کہ اتار چڑھاؤ. تو یہ ہے ایک نشیمن. نون شین یہ میم اور نون. یہ نشیمن کہتے ہیں گھونسلہ ہے نا، یا آپ کا جو آشیانہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نشیمن.
ٹھیک ہے. گھونسلے کو یا پرندے بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ نشیمن اپنا بناتے ہیں. انسان بھی جو ہے وہ اپنا گھر بناتے ہیں, آشیانے کو, مسکن کو نا کہا جاتا ہے نشیمن. تو نشیمن کہتا ہے اس کو آشیانہ کہیے, مسکن کہیے, گھونسلہ کہیے, ٹھیک ہے, کچھ بھی, تو نشیمن ہم اس کو کہتے ہیں. اچھا, اقبال کا ایک, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے خودی کا فلسفہ پیش کیا تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانے اور پھر ان کو استعمال میں لائے, ہے نا, عمل میں لے کر کے آئے. تو اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. یعنی کہ خودی جو ہے وہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ انسان کے وجود کا ہی حصہ ہے, بس اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت خوبصورت مثال دے کر کے بتایا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ بالکل انسان کے وجود میں اس طرح سے ہے جیسے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. جیسے ہم اپنی آنکھ میں جو دیکھتے ہیں نا, اس سے یہ آنکھ, پوری آنکھ تو خوبصورتی کے لیے ہے, لیکن جو بیچ والا جو ایک پوائنٹ ہے اس سے ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے جس طرح سے ایک چھوٹی سی اس میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے, آسمان تک ہم تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح سے خودی جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے, اس کے وجود کا حصہ ہے, اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے, یہ آپ جو دوسرا لفظ ہے یہ ہے نصاب. اب نصاب کا لفظ میں, نصاب کہتے ہیں سلیبس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, جو کورس میں جو ہوتا ہے, پڑھائی کا جو کورس ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نصاب. اب چونکہ یہ سواد سے ہے, اب یہاں پہ ہمیں یہ ایسے لکھنا ہے نصاب. جب بھی آپ کبھی اس کو لکھیں تو اسے آپ سین سے نہ لکھیں, کیونکہ کم و بیش آواز تو اسی طرح نکلتی ہے سین اور سواد کی, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ نصاب ہے, یعنی کہ جو پڑھائی کا کورس, سلیبس آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, نصاب. اچھا, یہ ہوتا ہے, یہ نون, فے, الف اور قاف, یہ ہے نفاق. نفاق کہتے ہیں. اچھا, اس کو بھی آپ, چونکہ بڑا قاف ہے اس میں, تو آپ جو ہے اسے نفاق نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے نفاق. نفاق کہتے ہیں پھوٹ پڑنا, تو نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو جانا, نہ اتفاقی ہونا, پھوٹ ہونا. تو نفاق ہونا جیسے ایک محاورہ بھی ہے نا, یعنی کہ پھوٹ پڑ جانا. کئی لوگ ہیں ان کے درمیان کچھ غلط فہمی ہو گئی, تو وہ نفاق اس کو کہتے ہیں, نہ اتفاقی کو, پھوٹ کو, یہ ہم نفاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لفظ ہے اس کو بھی ہم دوہرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو دوسرا جو لفظ ہے, جیسے یہ ہے نفس. اب یہاں پہ ہم اس کو نفس بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم یہاں اس کو نفس بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ استعمال ہوا ہے, یا عبارت جہاں لکھی ہوئی ہے اس میں بات کیا ہو رہی ہے. نفس کی اگر ہم بات کریں گے تو نفس کہتے ہیں جو انسان کی, یہ سمجھیے کہ جو اس کا جو روح ہے, اس کی جو وجود ہے انسان کا, یا پھر جو آدمی کو اپنے اوپر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ان کو ختم کرتا ہے نا, اپنے نفس کو مارنا. تو جیسے یہ سب. اور نفس جو ہے, جب ہم اس پہ دونوں جگہ زبر لگا دیں گے, دیکھو لکھا ایسے ہی جائے گا, بس صرف پڑھنے میں فرق ہے. یہ ہم نفس بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم نفس بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ استعمال کہاں ہوا ہے. اب نفس وجود کے معنی میں, روح کے معنی میں, نفسانی خواہشات کے معنی میں, ہے نا, یہ ہے. یا جب ہم اس کو نفس پڑھ دیں گے, ہم یہاں بھی لگا دیں گے زبر اور یہاں بھی لگا دیں گے زبر, نفس, تو نفس کے معنی ہو جاتے ہیں سانس لینے کے, چینج ہو گئے پورے نفس. تو نفس کے معنی ہے سانس کے, ہے نا. تو اس طرح سے دیکھیے, ایک لفظ ہے نفی. میں نے شروع میں بتایا نفی کہتے ہیں انکار کرنے کو, نفی, بتایا تھا نا کہ جب نون کے شروع میں, کسی لفظ کے شروع میں نون لگتا ہے تو وہ نفی کا کام کرتا ہے. جیسے ناکام, ہے نا, جس نے کام مکمل نہ کیا, نااہل, جو کسی قابل نہ ہو, ناکارہ, جو کسی کام کا نہ ہو. تو اس طرح کی چیزیں, نفی جو ہے کہتے ہیں انکار کرنے کو. ٹھیک ہے. اور نفی, اسی لیے نفی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس بات کا. اس بات کہتے ہیں اقرار کرنے کو, نفی و اس بات, یعنی کہ انکار اور اقرار. ٹھیک ہے. نفی, نفی کہتے ہیں انکار کرنے کو. اب یہ ہے نقرہ, نون, بڑا قاف, رے اور ہے, یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر, آپ دیکھتے ہیں. نقرہ کہتے ہیں چاندی کو, چونکہ چاندی سفید ہوتی ہے, تو ہم نقرہ جو ہے وہ سفید چیزوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, چاندی کو بھی ہم کہتے ہیں, اور نقرہ جو سفید چیزیں ہوں. دیکھو جیسے آپ کو ایسے آواز نکالنی ہے, نقرہ. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ چاندی جیسا نقرئی, اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو نقرہ ہے, نقرئی.
بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہے نا، کہ یار چاندی جیسی، جیسے سفید جیسی کوئی چیز ہے یا چاندی جیسی کوئی چیز ہے، تو نقرئی، نقرہ. تو اس طرح سے یہ دیکھیے، یہ ہے نگار. جو دوسرا لفظ ہے نون گاف الف اور رے. نگار جو ہے وہ کہتے ہیں تصویر کو بھی کہا جاتا ہے نگار، اور کسی زیبائش اور آرائش کو بھی ہم جو ہے وہ نگار کہتے ہیں. اسی لیے کیونکہ جو آرٹ گیلری ہوتی ہے نا، پکچر گیلری، اس کو ہم کہتے ہیں نگار خانہ. یہ ہم یہاں پہ نگار کے آگے یہ لگا دیں خ الف اور نون اور چھوٹی ہے نگار خانہ. تو اس کو ہم کہیں گے آرٹ گیلری، ہے نا، جہاں پہ طرح طرح کی جو تصویریں ہوں لگی ہوئی. کیونکہ نگار جو ہے وہ تصویر کو بھی کہتے ہیں اور ساتھ سجاوٹ کو، زیبائش و آرائش کو بھی کہا جاتا ہے. تو ناظرین، آج آپ نے نون سے بننے والے مختلف الفاظ سیکھے. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری گزشتہ ویڈیوز دیکھ کر کے لکھنا اور پڑھنا لگاتار سیکھ رہے ہیں. اور آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اچھا بولنے کی کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی زبان ہوتی ہے جب ہم اس کو بات کرتے ہیں تو وہ ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے. تو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو جو ہے درست کریں اور اچھا بولنا سیکھیں. تو ناظرین، ایک درخواست اور ہے میری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. کیونکہ یو پی اردو اکیڈمی کی جو کوشش ہے کہ جو لوگوں کو آسانی سے دستیاب نہیں ہے اردو سیکھنا، جو کلاس جا کے نہیں پڑھ سکتے، وہ آن لائن سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، تو اس کو کامیاب بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے الفاظ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.